बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैं ये अपना वीलॉग आपको एक बहुत अहम और बहुत आसान चीज़ समझाने के लिए आया हूँ, और वो है कि 5 मिनट की मेहनत या 5 मिनट की मशक्क़त, या इसे कह लें कि 5 मिनट की अल्लाह की इबादत के बदले आप पूरी रात नमाज तहज्जुद पढ़ने का सवाब पा सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, नमाज तहज्जुद क्यों पढ़ी जाती है? नमाज तहज्जुद इसलिए पढ़ी जाती है ताकि अल्लाह को बताया जा सके कि अल्लाह का एक नेक बंदा उसकी रात में जग कर इबादत करता है। और जैसा कि मैंने पहले भी पोस्ट कर चुका हूं कि वो इंसान सबसे बेहतर है जो अपने खुद उठे, अपनी बीवी को उठाए और दोनों लोग जमात में तहज्जुद पढ़ें। तो इसका इतनी फजीलत है। और दूसरी हदीस में आया है कि जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है, इसको क़यामुल लैल भी कहते हैं और इसको तरावी भी कहते हैं। रमज़ान में इसको तरावी कहते हैं, बाकी क़यामुल लैल और तहज्जुद कहते हैं। तो जो ये करता है तो उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है तहज्जुद का सवाब पूरी रात 5 मिनट नमाज पढ़ के तहज्जुद का आप सवाब ले सकते हैं। और ये आप कैसे पढ़ेंगे? ये आप सवाब लेंगे कि आप ईशा में जब आप वित्र पढ़ लेंगे, वित्र पढ़ने के बाद आप 2 रकत नमाज नफिल पढ़ेंगे, तो इस नफिल नमाज से आपको पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। वो बात अलग है कि तहज्जुद का सवाब मिलेगा, लेकिन तहज्जुद उस वक्त रात में क़यामुल लैल करना, रात में के तीसरे पहर में उठकर जो है वो इबादत करना, उसका अलग फजीलत है, लेकिन आपको सवाब जो है रात भर नमाज पढ़ने का मिल सकता है। बिल्कुल ये वैसे ही है कि जैसे आप हरमैन शरीफैन में जाते हैं तो मक्का शरीफ में आपको 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, और आपको मदीना शरीफ में 10,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और जब आप वहाँ जाते हैं, मस्जिद अक्सा जाते हैं, तो आपको 500 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हरमैन शरीफैन में जो इन नमाजों में जो आपको सवाब मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी, अगर आपने 1 लाख का सवाब मिल गया तो आप 1 लाख नमाज छोड़ सकते हैं। नहीं, आपको सवाब उसका मिलेगा, लेकिन आपको नमाजें नहीं छोड़नी है। ऐसे ही इसमें है कि तहज्जुद में उठकर तहज्जुद पढ़ने का जो सवाब है, जो फजीलत है, वो तो है ही, लेकिन अगर आप उससे पहले ईशा की नमाज में ये 2 नफिल पढ़ सकते हैं तो आपको इस चीज़ की फजीलत मिलेगी। मैं आपको ये करीब 6 या 7 हदीस में आपको बताऊंगा, जिससे कि क्योंकि आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ये नमाजें क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि एक फिरका जो जिसको हम सो कॉल्ड अहले हदीस कहते हैं इंडिया में, तो वो लोग ये कहते हैं कि वित्र जो है वो रात की आखिरी नमाज है। और दूसरा ये है कि जो हनफी हैं, हनफी उसके दूसरे ऑपोजिट पे हैं, वो ये कहते हैं कि जो वित्र के बाद जो 2 नमाजें वो पढ़ते हैं, लेकिन वो 2 नमाजें जो है वो बैठकर पढ़ते हैं और उनको सही से पढ़ना भी नहीं आता है। वो कोई भी आयत, कोई भी दुआ वो पढ़ लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पूरा सवाब मिलेगा और किस तरीके से वो पढ़ना चाहिए। तो ये मैं आपके लिए कुछ अहादीस लेके आया हूं, वो मैं आपको इंग्लिश में भी दिखाऊंगा और आपको उर्दू में भी पढ़ के बताऊंगा हुसूल बरकत के लिए। तो पहली हदीस जो है ये है सही अल बुखारी 990 हदीस है, और ये रिगार्डिंग हदीस है कि क्या मतलब इसका बाप जो है वो बाप मतलब होता है उसका चैप्टर होता है, चैप्टर बोलते हैं। तो सही अल बुखारी की 990 नंबर हदीस है, जिसमें एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में नमाज के मुतालिक मालूम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज 2-2 रकत है। फिर जब कोई सुबह हो जाने के डर से 1 रकत पढ़ ले, वो इसकी सारी नमाज को ताक बना देगी। ताक का मतलब क्या होता है? ताक का मतलब होता है टू मेक समथिंग ऑड, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ऑड चीजें पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद अकेला है, एक यकता है, तो अल्लाह ताला ऑड पसंद करता है। तो इसलिए सारी नमाजों को ऑड बनाने के लिए जब हम रात में हम जितनी हम चाहें तहज्जुद पढ़ सकते हैं, 2-2 रकत करके तहज्जुद पढ़ी जाती है। और इसको आप बेहतर ये है कि आप इसको जाहिरी तरीके से जाहिरी तौर पर पढ़ें, और आप जो है इसको सिर्री तौर पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह है कि जब आपको अंदेशा हो कि फजर आने वाली है, तो आप उसमें
جو 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ 1 رکعت ملا لیجئے تو آپ کی وہ 3 رکعت وطر ہو جائے گی. وطر آڈ کو کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آڈ کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 990. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کس طریقے سے تہجد پڑھی جائے. اور میں آپ کو اصول برکت کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں پر تو صرف سنت ہے، نفل ہے، اور لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، اور یہ آپ جو ہے پوری زندگی آپ نے، چاہے آپ سفر میں ہو حضر میں ہو، آپ جو ہے یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، آپ پر یہ فرض تھی. باقی ہم لوگوں پر یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمارے جو ہے گناہ معاف کرے گا اللہ، لیکن اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، کوئی پوچھ نہیں کرے گا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی تھی. پھر اس کے بعد حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 998. تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وطر جو ہے وہ جب آپ آخر میں پڑھیں، جب آپ ساری تہجد پڑھ چکے ہوں تب وطر آخر میں پڑھیں. تو اسی کا سہارا لوگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ نفل نماز نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نفل نماز، یہ حدیث جو ہے کس نماز کے بارے میں ہے، کس وقت کے بارے میں ہے، اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کس وقت کے بارے میں ہے. پھر اس کے بعد جو آتی ہے وہ آتا ہے آپ کا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 802. اب اس کا کچھ بکس میں اس کا نمبر ہے 1755 آلسو. تو یہ آپ دونوں چیز دیکھ سکتے ہیں. بک میں آپ کو 802 ملے گی، لیکن آپ کو نیٹ پہ جو ہے وہ 1755 ملے گی. تو اس میں انگلش میں بتاتا ہوں کیونکہ اس websunnah.com پر اس کی اردو نہیں ہے ٹرانسلیشن، تو میں آپ کو یہ انگلش میں بتاؤں گا. دی ورچو آف ریسائٹنگ قرآن ان پریئنگ اینڈ لرننگ اٹ. ابو ہریرہ رپورٹر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم saying, would any of you like when he returns to his family to find 3 large fat pregnant she camels? Because you know کہ she camels were the most prized possessions in Arab till date. A pregnant female camel is the most prized possession in Arab. So we said yes. Upon this he added, 3 verses that one of you recites in his prayer are better for him than 3 large fat pregnant she camels. So اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کو ہر رکعت میں کم سے کم 3 آیت پڑھنا چاہیے. 3 آیت پڑھنا چاہیے. یہ کمپلسری ہے پہلی اور دوسری رکعت کے لیے، اور یہ آپشنل ہے تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ حدیث ہے وہ ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 470، اور اس کو دارالسلام نے صحیح کہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی میں آپ کو احادیث بتاتا ہوں تو وہ ساری حدیث یا تو حسن ہوتی ہیں یا صحیح ہوتی ہیں. میں موضوع تو بہت دور کی بات ہے، میں ضعیف حدیث نہیں بتاتا، یا پھر وہ کوئی بات نہیں بتاتا جس حدیث کی صحت مجھے معلوم خود نہیں ہوتی ہے. تو یہ حدیث ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس جامعہ ترمذی کی جو حدیث ہے، تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر آر نو 2 وطر ان 1 نائٹ. تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر عشاء کے وقت وطر پڑھ لیں گے تو اس حدیث کے حساب سے اگر چلیں گے، تو اس کے بعد انہوں نے اگر نفل پڑھ لی تو وہ پھر چاہیں گے کہ ہم پھر وطر پڑھیں. تو اس لیے ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوں گے. ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 رکعت نماز پلس 3 کر لیں گے تو آپ کیا ہو جائے گا، وہ جفت ہو جائے گی. جفت مطلب ایون. تو ایون ہمیں آڈ رکھنا ہے. تو اس کے بعد جو آپ کی نفل نماز ہے وہ بھی آڈ ہے، اور آپ کی فرض نماز بھی آڈ ہے. فرض نماز کو آڈ کیا کرتی ہے؟ 3 رکعت جو آپ کی مغرب کی نماز ہے وہ آڈ کرتی ہے. اور دوسرا جو سنت کو کیا آڈ کرتا ہے؟ 3 رکعت نماز جو آپ کی وطر ہیں. تو اگر آپ کو 2 بار وطر پڑھ لیں گے، 3+3 کتنا ہو گیا؟ 6. تو اس لیے پوری رات میں ایک بار ہی وطر ہوگا. آپ چاہے کبھی پڑھ لیجئے، عشاء کی جس بعد پڑھ لیجئے، یا پھر آپ فجر میں پڑھیں تو فجر میں جس پہلے آپ فجر کے جس پہلے پڑھیں گے تو آپ کی یہ اس طریقے سے آڈ ہو جائے گی. اور 2 بار پڑھ لیں گے تو آپ کی ایون ہو جائے گی. اب یہ 2 کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس حدیث ہے، کیونکہ ہم اپنے آئی ڈونٹ ٹاک فرام مائی اون پاکٹ، ایوری تھنگ از بینگ پرووڈ بائی قرآن اینڈ سنہ. سو کمنگ آن ٹو دی اندر حدیث، this is hadith of Sunan Abi Dawud and it has been graded Sahih as by Imam Nasiruddin Albani, Muhaddis Azam, Saudi Arabia. تو اس میں
तल्क बिन अली रदी अल्लाह अन्हु रमजान में एक दिन हमारे पास आए, शाम तक रहे, रोजा अफ्तार किया, फिर उस रात उन्होंने हमारे साथ क़यामुल लैल किया। अब इन्होंने वहां जहां पे गए थे ये, तो वहां पे इन्होंने क़यामुल लैल किया, हमें वित्र पढ़ाई, फिर अपनी मस्जिद में गए। अब ये इन्होंने यहाँ पे ये मेहमानी में आए हुए थे, मेहमानी में इन्होंने क़यामुल लैल कराया, फिर उसके बाद इन्होंने वित्र पढ़ाई, उसके बाद ये अपने घर जो है रात में ही वापस चले गए। हमें वित्र पढ़ाई, फिर अपनी मस्जिद गए, अपने साथियों को नमाज पढ़ाई। अब वो लोग वहां पे इंतजार कर रहे थे, तो उन लोग अपने साथियों को उन्होंने वहां पे नमाज पढ़ाई, यानी कि क्या करा, उन्होंने 8 रकत नमाज जो है वो वित्र पढ़ ली थी, क़यामुल लैल किया, उसके बाद वित्र पढ़ा। अब उन्होंने जाके अपने जो भाई जो थे, अपने जो एरिया के लोग थे, उनको जाके फिर से क़यामुल लैल कराया। अब ये उन लोगों का भी रद्द हो गया जो ये कहते हैं कि सिर्फ 8 रकत है और 8 रकत से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब ये है कि ये सहाबी है, सहाबी के सामने तो कोई इमाम, कोई भी मौलवी टिक नहीं सकता ना, क्योंकि सहाबी का अमल तो एकदम 100% कैरेट है, जब तक कि उस पर कोई तनकीद ना की गई हो दूसरे सहाबी के थ्रू। तो इसलिए अब इन्होंने 8 रकत पढ़ाई, फिर उसके बाद 3 रकत पढ़ाई, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी फिर 8 रकत पढ़ाई। अब इन्होंने पढ़ाई कितनी होगी, 16 हो गई, 16 + 3 19। तो नमाज पढ़ाई, यहां तक कि जब सिर्फ वितर बाकी रह गई तो एक शख्स को आगे बढ़ाया और कहा, अपने साथियों को वित्र पढ़ाओ, इसलिए कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना कि एक रात में 2 वित्र नहीं होते। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, उनके हुजूल बरकत के लिए, वो अपना जो है क़िबला दुरुस्त करें कि 8 रकत पढ़ाई आपने, एक अल्लाह के सहाबी, अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रदी अल्लाह अन्हु, तल्क बिन अली रदी अल्लाह अन्हु, इन्होंने वित्र पढ़ाया, फिर इन्होंने नमाज पढ़ाई, क़यामुल लैल कराया, फिर वित्र पढ़ाया, फिर क़यामुल लैल कराया, और उसके बाद जब फिर से वित्र का नंबर आया तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि एक रात में 2 वित्र नहीं होते। तो ये उन लोगों के लिए रीजनिंग है, मतलब उन लोगों के लिए ये एक एविडेंस है कि 8 रकत से ज्यादा भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 40 भी हो सकती है। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 8 पर अटके रह जाएं, जैसे कि अहले हदीस अटके हैं, या फिर 20 पर हनफियों की तरह अटक जाएं। जितना हमें मौका मिले, जितना हम कुरान पढ़ना है उतना हम पढ़ें। किसी मस्जिद में 20 हो रही है तो हम उसके साथ 20 रकत पढ़ें, पूरा कुरान सुने, और या फिर जो है वो 8 रकत हो रही तो 8 पढ़ें। वो बात अलग है कि जो 20 रकत पढ़ते हैं फिर उनमें आलमून तालमून जो है वही समझ में नहीं आता है तो क्या करें। लेकिन यह है कि तब भी ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई इसकी कैद नहीं है। अब इसके बाद एक हदीस और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये सुनन अन-निसाई की हदीस है 1680, और ये चैप्टर है टाइम फॉर वित्र, बाब वक्तुल वित्र। तो इसमें अल अस्वद बिन यजीद कहते हैं, I asked Aisha about the prayer of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. She said he used to sleep during the first part of the night, then get up during the time before dawn and pray witr. Then he would go to his bed, and if he needed to be intimate, he would go to his wife, and when he heard the adhan, he would get up, and if he was junub, he would pour water over himself. Otherwise, he would perform wuzu, and then he would go out to the prayer. So this was the usual timing of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam regarding the tahajjud. As I have already told you that it was farz on him. So Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam क्या करते थे कि सोते थे, पहले 1/3 में सोते थे, फिर उसके बाद उठते थे, और उसके बाद जो है वो नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, फिर उसके बाद वित्र पढ़ते थे, फिर उसके बाद फिर से सो जाते थे, और फिर जब अजान होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठते थे, और इन केस वो जुम्बी होते थे तो वो गुस्ल करते थे, और अगर जुम्बी नहीं होते थे तो वो सिर्फ वजू करते थे, और उसके बाद जो है वो नमाज के लिए चले जाते थे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये वजू करना जरूरी शर्त नहीं था, प्रोवाइडेड
وہ جنبی نہ ہو، کیونکہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہے وہ انبیاء صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ریا خارج وغیرہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہو تو وضو کرتے تھے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ ایسے ہی بغیر وضو کے اٹھنے کے بعد چلے جاتے ہیں، جبکہ نارمل انسان کے لیے یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ جب وہ اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کے بعد اس کو وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی ہوا کب خارج ہوئی۔ تو یہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وہ ہے صحیح البخاری 1878، اور یہ جو ہے امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے جانی دوست، آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانی دوست بتایا، اور بالکل آپ کے جانی دوست تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑو: ہر مہینے میں 3 دن روزے، چاشت کی نماز، اور وطر پڑھ کر سونا۔ تو یہ آپ کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، اور یہ نارملی ہر مسلمان کو بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ مہینے کے 3 روزے رکھنا، اور وہ جو ہے ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، مطلب جو چاند کی تاریخ 13، 14 اور 15 ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم میں سب سے بڑا چاند ہوتا ہے، تو اس ٹائم کے روزے رکھنا 3 روزے مہینے میں۔ اور اس کے بعد دوسری تھی چاشت کی نماز، جس کو آپ دہا بھی کہتے ہیں، اوابین بھی کہتے ہیں، تو یہ نماز نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ میں تو پڑھتا ہوں اور روزے نہیں رکھ پاتا، لیکن یہ ہے کہ وہ پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ روزے بھی رکھوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ سونے سے پہلے وطر پڑھنا۔ تو یہ اور حدیث آ گئی، ان لوگوں کا رد ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ وطر صرف جو ہے وہ فجر سے پہلے ہوتا ہے، تو یہ بھی رد آ گیا۔ تو یہ حدیث ہے بخاری 1178۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے جامعہ ترمذی حدیث نمبر 471۔ تو 471 نمبر میں حدیث میں یہ ہے کہ علماء سلمہ یہ ہماری ماں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل انہوں نے نقل کیا ہے کہ ام سلمہ narrated that the prophet would pray 2 رکعت after وطر۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ 2 رکعت آفٹر وطر۔ تو یہ عموماً وطر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پڑھے؟ یہ آپ نے پڑھے عشاء کے بعد، نہ کہ رات میں، کہ رات میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ وطر پڑھتے تھے، وطر پڑھ کے آپ سو جاتے تھے اور پھر فجر کے لیے اٹھتے تھے۔ تو یہ وطر جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وطر پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت جو ہے نماز پڑھی نفل۔ اس کے بعد اب دوسری حدیث آ رہی ہے، یہ حدیث ہے سنن دارمی اور امام طحاوی کتاب اور سنن دارقطنی، اور یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے۔ اس میں ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ انگلش میں ہے، narrates that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stated, staying awake in the night for prayers can be a struggle and also difficult. Hence, when any of you perform the witr prayer, they should also perform 2 rakats. If one is able to stand in nightly prayer, that is tahajjud, that is fine. Otherwise, these 2 rakats will suffice as tahajjud for him. So, جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ تو رات میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھیں گے، لیکن ہر کوئی انسان اتنا طاقتور نہیں ہوتا، اور اس کی مصروفیات بھی ہوتی ہے۔ مصروفیات تو ویسے اس میں نہیں کہنا چاہیے، کہ ویسے تو مصروفیات تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو لیکن اگر کوئی تھک جاتا ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی جو ہے کمزور ہے، تو وہ وطر پڑھے، وطر کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اب یہ 2 رکعت نماز کا تو حکم آ گیا، اب یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز کیسے پڑھنا ہے۔ تو اس میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would offer 2 rakats after witr in a sitting position. And now this is a sitting position. He would recite اذا زلزلت الارض زلزالها and قل یا ایھا الکافرون، یعنی کہ سورت کافرون، اور this hadith is from Musnad Ahmad
اینڈ امام طحاوی کی جو سنت کی کتاب ہے، اور یہ جو ہے وہ حدیث حسن ہے. حسن مطلب دیٹ دس از فرام اے ساؤنڈ نریشن. سو جو یہ دوسری رکعت نماز ہے، دوسری رکعت نماز میں آپ کو پہلا کیا پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الزلزال پڑھنا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اب یہ اتنی چھوٹی صورت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو یہ آپ کو پڑھنی ہے. اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے قل یا ایھا الکافرون اور یہ سورہ زلزال سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ میں نے جب لیکچر سٹارٹ ہونا تھا اس سے پہلے میں نے یہ پڑھ لیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے ایک بار میں اس وجہ سے نہیں پڑھا. ورنہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو میری پناہ میں آئیں اور شیطان سے دور بھاگنے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید کو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کے دماغ میں کچھ وسوسہ ڈالے اس کو لے کر. سو یہ دو حدیثیں ہیں، اور تو آپ کو واضح ہو گیا. اب میں اس کو بعد میں جو ہے وہ سم اپ کروں گا. اب اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ حدیث ہے وہ سنن ترمذی کی ہے، جامعہ ترمذی کی ہے، اور 371 نمبر، اور یہ صحیح ہے دارالسلام سے، اور یہ انگلش میں ہے. تو عمران بن حسین یہ صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتے سلام کرتے تھے. یہ حصول برکت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو فرشتے سلام کرتے تھے. سبحان اللہ. I asked Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam about the salat for a man who is sitting. He said, whoever performs salat while sitting, then that is more virtuous. And whoever performs salat while sitting, then he gets half the rewards of the one standing. And whoever performs salat while lying down, then he gets half the reward of the one sitting down. تو یہ جو ہے، اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں. یہ عمران بن حسین جو ہے نا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، ان کا جو حسین جو ہے، حسین ہی از ناٹ حسین، ہی از حسین. تو ان میں حسین میں جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین میں ہے سواد ہے، یہ نون، اب اور حسین علیہ السلام میں ہے سین. اب اس میں حسین ہے، حسین عمران بن حسین. تو یہ حضور برکت کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو. تو عمران بن حسین جن کو فرشتے سلام کرتے تھے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اس سے آدھا ثواب ملتا ہے اس کو جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اور 1/4 اس کو ملتا ہے جو لیٹ کے نماز پڑھتا ہے. کمنگ آن ٹو دی لاسٹ حدیث فار ٹوڈیز لیکچر. دس از اے حدیث فرام سنن النسائی، اینڈ دس is hadith number 1659, and it is graded at Sahih by Darussalam, and it was narrated that Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhu saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam sitting down and praying, and he said, I was told that you said that the prayer of the one who is sitting down is worth half of the prayer of the one who is standing up. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, yes indeed, but I am not like any of one of you. تو یہ جو اس کا جو میں لب لباب جو میں بتاتا ہوں کہ اس حدیث میں اور جگہ جو ہے وہ تفصیل سے آیا ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا، اور آپ کو تھوڑا سا خدشہ ہوا کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تو نہیں ہے. تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو جا کر چھوا اپنے ہاتھ سے، دیکھنے کے لیے کہ کہیں بخار تو نہیں ہے. تو جب وہ چھوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طبیعت تو صحیح ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو صحیح ہوں. پھر انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ ہمیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ہے. تو آپ خود بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو انہوں نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا مجھے اپنی طرح سمجھا ہے؟ میں چاہے بیٹھ کے نماز پڑھوں یا چاہے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ تو یہ بھی اب پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیٹھ کے پڑھیں چاہے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو آپ کو وہی ثواب ملے گا، لیکن ہمارے لیے جو ثواب ہے وہ آدھا ہو جائے گا بیٹھ کے، اور 1/4 ہو جائے گا اگر ہم لیٹ کے نماز پڑھیں۔ تو یہ حنفیوں کا یہ بھی رد ہو گیا کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے شریعت میں یہ ہے، فقہ میں یہ ہے کہ جو عمل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس پہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ فوقیت لے جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کو بتایا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کر رہے ہوں وہ ہمارے لیے ویلڈ نہ ہو، اور وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، جیسے کہ آپ پر تہجد فرض تھی لیکن ہمارے پر نہیں ہے، ہمارے پر صرف نفل ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ تو اس سے یہ کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ اس سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ تہجد پڑھنا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں جو ثواب ملے گا، جو آپ کے پچھلے سارے گناہ ہیں وہ دھل جائیں گے، اور اس کا جو پڑھنے کا جو اول وقت ہے، جو مطلب جو سب سے فیوریٹ ٹائم ہے وہ ہے تیسرے پہر، مطلب یہ ہے کہ ان دی لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ۔ لاسٹ 1/3 آف دی نائٹ میں آپ پڑھیں گے، کیسے نماز پڑھیں، کیسے تہجد پڑھیں گے؟ آپ 2 رکعت کر کے، 8 رکعت سنت ہے، لیکن آپ جو ہے وہ 40 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، 16 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب ثابت ہے صحابہ کرام سے اور تابعی سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ اب آپ تو اس لیے جو اول وقت ہے، جو بہتر وقت ہے وہ ہے رات کے تیسرے پہر میں، اور اگر آپ جو ہے وہ اس ٹائم پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو پہلے نفل پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 3 رکعت نماز وتر پڑھنی ہے۔ تو یہ تو وہ طریقہ ہے کہ آخر اس میں اس کے بعد پھر کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ مطلب فطرتاً جو ہے وہ مطلب یا جسے کہنا چاہیے کہ آپ ویک ہیں، مطلب یو آر ناٹ دیٹ فزیکلی ایبلڈ، تو اس کے لیے پھر آپ جو ہے وہ اور میجورٹی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ عشاء کے بعد جو ہے وہ 2 سنت پڑھی، 2 نفل پڑھے، پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 نفل پڑھے۔ نفل آپ کو پڑھنا ہے بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہے، آپ کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو ثواب آدھا ملے گا، اور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ اس میں آپ کو پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورۃ الزلزلہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب دے گا۔ لیکن اس کے بعد یہ نہیں کرنا ہے کہ پوری رات آپ جو ہے وہ جاگ کے یا پھر کوئی بدکاری یا پھر کوئی غلط کام یا کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی گندی فلم، فحش لڑکیوں سے باتیں، وہ سب نہیں کرنا ہے۔ آپ نے یہ سب کرا تو آپ کا پھر ثواب جاتا رہے گا۔ اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے تہجد میں اٹھیں، اور تہجد میں اٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ اس وقت تہجد کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، یہ دنیاوی آسمان پر آتا ہے، اور وہاں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے، اور میں اس کی دعا اور اس کی حاجت کو میں پورا کروں گا۔ تو واللہ عالم، تو اس میں آپ لوگ جو ہے یہ اس عمل کو کریں، اور الحمدللہ میں نے جب سے بخاری اور مسلم پڑھی ہے 2011 میں، تب سے الحمدللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، میں کبھی ناغہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ صرف جب اپنی نماز جمع کرتا ہوں تب تو اس میں نفل پڑھنا نہیں ہوتے ہیں، صرف 2 مغرب اور عشاء اور اس کے بعد 3 وتر پڑھنے ہوتے ہیں، وہ پڑھتا ہوں۔ ادروائز باقی سارے اس میں جو ہے میں یہ پڑھتا ہوں، اور خصوصاً میں یہ رمضان میں ضرور پڑھتا ہوں۔ رمضان میں اس لیے ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ ہر رمضان میں اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کی کوئی لیلۃ القدر مس نہیں ہوگی، آپ کو پوری رات رمضان کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد بھی میں اپنی نماز جو ہے وہ مسجد میں نماز تراویح پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد رات میں قیام اللیل کرتا ہوں 8 رکعت، تو 20 + 8 28 رکعت پلس 3 رکعت 31 رکعت الحمدللہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر میں مسجد جاؤں۔ پچھلی بار جو ہے کورونا تھا، اس سے پہلے کورونا تھا تو اس میں ہم نہیں گئے، لیکن اس سے پہلے ہم ساری الحمدللہ 20 رکعت حنفیوں کے ساتھ پڑھتے تھے، اور 8 رکعت جو ہے رات میں قیام اللیل کرتے تھے۔
الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.